नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नई और हैरानकुन खबर आई है। जीएचक्यू ने अपने ही जनरल्स और फौजी अफसरान के खिलाफ एक्शन क्यों लिया, इस एक्शन के बारे में किस किस्म की नई तफसीलात सामने आई है, एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज की एक ताजा तरीन ब्रीफिंग में न्यूट्रल्स के मुतल्लिक किस नोयत के दो नए और हसास राज खोल दिए हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। यह खबर जीएचक्यू के दो बहुत बड़े और ताजा तरीन फैसलों के मुतल्लिक है। ये इतने हैरानकुन फैसले हैं कि पहले जब इन फैसलों के मुतल्लिक खबर आई, पहले जब इन फैसलों के मुतल्लिक पहली इत्तला सामने आई तो ये तासुर बना कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी प्रोपेगेंडे के जरिए इस खबर को लीक किया गया हो, लेकिन अब पता ये चला है कि ये एक असली खबर है और इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई है। और इसी खबर के जो नुकात हैं वो अब ना सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बल्कि जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उनको भी इस खबर को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाना पड़ा है। और इसी खबर से जुड़ी एक पुरस्कार और हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। ये बहुत हसास और खतरनाक नोयत की वीडियो थी और इस वीडियो का ताल्लुक ताकतवर हलकों और एक फौजी ऑफिसर से था। और इस वीडियो में एक गाड़ी को देखा जा सकता है। इस गाड़ी का सफेद रंग है और ये गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकती है। इसे एक इमारत के बाहर पार्क किया जाता है। उसके बाद तीन अफराद जो बहुत मिस्टीरियस हैं, बहुत पुरस्कार हैं, वो इस गाड़ी से निकलते हैं। उसके बाद यही तीन अफराद इस इमारत की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए एक फ्लैट के सामने रुक जाते हैं और यहां पर इस फ्लैट में बेल देकर ये तीन अफराद अपना तारुफ किए बगैर एक फौजी अफसर को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। एक रिटायर्ड फौजी अफसर के मुतल्लिक पूछते हैं कि वो इस वक्त कहां मौजूद है, हम उसको लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे बॉसेस ने हुक्म दिया है कि इस रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जाए। अब ये जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं उनकी वालदा दरवाजा खोलती हैं और वो ये पूछती हैं कि मेरा बेटा तो एक फौजी ऑफिसर है, एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, उसे गिरफ्तार करने के लिए आप क्यों आए हैं? उसने आखिर क्या ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से आप उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे हैं? तो जवाब ये दिया जाता है कि हमारे जो बॉसेस हैं उनकी जानिब से ये हुक्म आया है और ये जो तीन लोग हैं ये खुद को एफआईए के अहलकार जाहिर करते हैं। यानी ये जाहिर करते हैं कि एफआईए के जो बॉसेस हैं उन्होंने इस फौजी ऑफिसर को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। अब यहां पर इन्हीं फौजी ऑफिसर की वालदा को ये कहते हुए और ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि अगर आपने गिरफ्तार करना है, अगर फौज ने किसी को गिरफ्तार करना है तो मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए जो कि फौज के खिलाफ बदतरीन इल्जामात लगाती रहीं, फौज के खिलाफ गालम गलोच करती रहीं, या मोहसिन दावड़ और इस किस्म के अनासिर को गिरफ्तार किया जाए जो कि इस किस्म के नारे लगाते रहे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये जो वीडियो है ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के घर से सामने आई और इसी वीडियो में उनकी वालदा और जो उनकी फैमिली है उसको देखा और सुना जा सकता था। लेकिन अब एक मेजर जनरल और फौज के 5 अफसरान के खिलाफ एक्शन के मुतल्लिक एक नई और बहुत बड़ी खबर आई है जिसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अपनी नोयत के हवाले से बहुत ही हैरानकुन खबर है। इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो अब एक्शन किया गया है ये भी असल में एक वीडियो से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में देखा यह जा सकता था कि कुछ रिटायर्ड जनरल्स और कुछ रिटायर्ड आला फौजी अफसरान को जबरदस्ती रोका गया, उन्हें तज़हीक का निशाना भी बनाया गया
اور انہیں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی گئی۔ اب ان جنرلز نے، جن میں جنرل علی قلی خان بھی شامل تھے، دیگر سابق فوجی افسران بھی شامل تھے، انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے حال ہی میں، یعنی تحریک عدم اعتماد کے بعد جو معاملات سامنے آئے اس کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اور جنرل باجوہ نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ ملک کے اندر ایک انتشار ہے اور اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے میں 3 مہینے میں الیکشن کروا دوں گا۔ یہ دعویٰ ان جنرلز کی جانب سے اور فوجی افسران کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز نے یہ بیان دے دیا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اب اس پر ایک جنرل مریم نواز پر پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے مریم نواز کو ایک ایسا جواب دیا ہے جو سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے، اس پر بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں، بڑے تجزیے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اب اس بیان کے مندرجات اتنے زیادہ تیزی سے پھیلے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کچھ مین سٹریم چینلز نے بھی اب اس بیان کو اپنی خبروں کا حصہ بنایا ہے۔ اور یہ بیان ایک ایسے جنرل کی جانب سے سامنے آیا، ایک ایسے اعلیٰ ریٹائرڈ فوجی افسر کی جانب سے سامنے آیا جو لیفٹیننٹ جنرل جیسے اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کا بہت بڑا پروفائل ہے، یعنی جنرل ہارون اسلم، اور انہوں نے مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے یہ لکھا کہ مریم صفدر فرماتی ہیں کہ ریٹائرڈ جنرلز ملک اور ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر لکھا کہ جن کے ہاتھوں پہ لہو میرے وطن کا وہ مجھ کو سکھاتے ہیں آداب وفاداری، یعنی مریم نواز کو انہوں نے یہ جواب دیا۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں ایک میجر جنرل اور 5 فوجی افسران کے خلاف جی ایچ کیو کے ایکشن کے متعلق ایک نئی اور بڑی خبر آئی ہے۔ بہت حساس نوعیت کی یہ خبر ہے، اور یہ خبر سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے آج کے دن میں دا نیوز میں اور جنگ میں شائع کی ہے، اور 3 جنرلز کے متعلق کچھ نئی معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس خبر کے 5 تہلکہ خیز نکات سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں، اور پھر 3 جنرلز کے حوالے سے جو نئی معلومات سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے حصے میں فوجی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جی ایچ کیو کا ایکشن ہے یہ 150 ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ صحافیوں اور یوٹیوبرز کے جھوٹ پھیلانے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اس خبر کے الفاظ کے مطابق۔ اس کے بعد فوجی ذرائع سے جنگ اخبار میں اور دا نیوز میں یہ جو خبر چھپی ہے اس کا دوسرا حصہ بڑا حساس نوعیت کا ہے، اور اس خبر کے دوسرے حصے میں کہا یہ گیا ہے کہ امید ہے حکومت اور میڈیا آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فوج کو ٹارگٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ لیکن اس خبر کا جو تیسرا نقطہ ہے اس میں ان جنرلز کے متعلق بتایا گیا، ان فوجی افسران کے متعلق بتایا گیا جن کے خلاف اب جی ایچ کیو نے ایکشن لیا ہے۔ اور اس خبر کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ جو دفاعی ذرائع ہیں، یعنی جو فوجی ذرائع ہیں، انہوں نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا کہ جن افسران کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے، جن افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ان کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ اس بات کو مسترد کیا گیا، اور ساتھ ہی دفاعی ذرائع کا حوالہ دے کر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کچھ یوٹیوبر فوج کی اس کارروائی کو نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے حالیہ بیان سے جوڑ رہے ہیں۔ لیکن اس خبر کا جو چوتھا نقطہ تھا اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ کون سے جنرل ہیں اور کون سے افسران ہیں جن کے خلاف اب جی ایچ کیو نے ایکشن لیا ہے، جن کے خلاف اب ایک کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس نقطے میں بتایا یہ گیا کہ ان افسران کے خلاف جو ایکشن لیا گیا ہے، ان افسران کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے، یہ پچھلے ماہ قانونی طریقہ کار کے مطابق کی گئی تھی اور انہیں اپنے دفاع کا موقع بھی فراہم کیا گیا تھا۔ یہ اس خبر کے الفاظ ہیں، اور اسی خبر کے مطابق فوجی ذرائع کا کہنا تھا کہ جی ایچ کیو نے ان 5 ریٹائرڈ افسران کے جو خلاف کارروائی ہے یہ مریم نواز کے بیان سے کم از کم 2 ہفتے پہلے شروع کی تھی۔ یہ فوجی ذرائع کا دعویٰ ہے، لیکن اس خبر کا جو اگلا حصہ ہے
وہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہے اور اس حصے میں 3 جنرلز کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور اس خبر کے اس انتہائی حساس حصے میں فوجی ذرائع کی جانب سے 3 جنرلز کے متعلق بتایا گیا اور اس خبر میں کہا یہ گیا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے، یعنی جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد ریٹائرڈ افسران کا ایک گروپ جس میں 3 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل تھے، یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم کا حصہ بن گئے۔ یہ اس خبر کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان میں سے کچھ ریٹائرڈ افسران ایسے تھے جنہوں نے فوج کے ڈسپلن کی حد پار کر دی، یعنی فوج نے اپنا جو ایک ڈسپلن اور اس کی باؤنڈریز مقرر کی ہوئی تھیں، اس ڈسپلن کی حد پار کر دی، جبکہ اکثریت ایسی تھی جنہوں نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کر لی اور فوج کی حد پار کرنے سے باز رہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس خبر کے اندر، یعنی جو 3 جنرل تھے وہ ایسے تھے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم کا حصہ بن گئے اس خبر کے مطابق، جبکہ باقی جو ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کر لی۔ اب اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ حال ہی میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران جن میں کم از کم 2 3 سٹار جنرل شامل تھے، اور 3 سٹار جنرل کا مطلب ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے جو افسران تھے، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی جو کہ اس خبر میں کیے گئے دعوے کے مطابق مکمل طور پر الزام تراشی تھی۔ مریم نواز نے انہی ریٹائرڈ جنرلز کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جبکہ جی ایچ کیو نے 5 ریٹائرڈ افسران کے خلاف کارروائی ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ یہ اس خبر میں فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ اصل میں اب جو ایکشن ہے یہ کن افسران کے خلاف لیا گیا ہے اور اس ایکشن کی نوعیت کیا ہے۔ اب اس خبر میں جو اس خبر کا سب سے اہم حصہ ہے، اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان آرمی نے 5 ریٹائرڈ فوجی افسران جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل ہیں، جی ہاں میں دہرا دیتا ہوں کہ 5 ریٹائرڈ فوجی افسران جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل ہیں، ان کی تمام برات واپس لے لی گئی ہیں۔ فوجی ذرائع نے اس خبر میں جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اس میں تصدیق کی ہے، اور ان مرات میں پینشن اور مفت میڈیکل کی سہولت بھی شامل تھی۔ اور اس کے بعد وجہ بتائی گئی ہے، ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیوں یہ مرات واپس لی گئیں، اور فوجی ذرائع کے حوالے سے یہ جو خبر ہے اس میں کہا گیا کہ مرات واپس لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج مخالف مہم کا حصہ تھے۔ اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ جن ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہوئی وہ میجر سے میجر جنرل تک کے رینک کے افسران تھے۔ اب اس میں ایک جو آفیسر ہے ان کے متعلق اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی پینشن بھی روک لی گئی ہے اور جو ان کو گھر ملنا تھا جس کی انہوں نے قسطیں جمع کروائی تھیں وہ قسطیں واپس کی جا رہی ہیں اور اب ان کا گھر کینسل کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا۔ اب فوجی ذرائع نے اسی خبر میں یہ بھی بتایا کہ مذکورہ جو افسران ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی یہ فوج کے خلاف مہم جوئی کر رہے تھے، انہیں وارن کیا گیا تھا، انہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اور یہاں ایک بہت حساس نقطہ بیان کیا گیا اس خبر میں، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس خبر کا جو بہت ہی اہم نقطہ تھا وہ یہ والا تھا، اور اس نقطے میں کہا گیا کہ ان فوجی افسران کو سزائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئیں کیونکہ یہ افسران ادارے کے خلاف پروپیگنڈا میں حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ اور اسی خبر میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے کہ دفاعی ذرائع نے کہا کہ فوج کو امید یہ ہے کہ حکومت ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی جو فوج کے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور الگ سے ایک اور خبر بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کی تاریخ میں جو تازہ ترین بریفنگ ہوئی اس میں نیوٹرلز کے متعلق اور نیوٹرلز کا نام لے کر نیوٹرلز کو مخاطب کر کے 2 نئے اور بہت بڑے انکشافات کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے یہ جو نئے انکشافات ہیں ان کو میڈیا نے اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ بھی بنایا۔
اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا وہ طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشاف فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ اور اس انکشاف کے پہلے نقطے میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور اب ایک ہی حل باقی رہ گیا ہے کہ فوراً نئے الیکشن کروا دیے جائیں۔ لیکن جو دوسرا انکشاف تھا اس میں خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، نیوٹرل کا لفظ بھی انہوں نے بولا، اور یہاں پر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے نیوٹرلز کو ایک پیغام بھی دیا، کیونکہ خان صاحب نے خود بتایا تھا کہ ان کو 2-3 ابھی ریسنٹلی پیغام بھجوائے گئے تھے۔ تاثر ان کا یہ تھا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے ان کو یہ پیغامات بھجوائے گئے تھے، اور اسی پوری صورتحال میں خان صاحب نے اب یہ الفاظ بولے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو اس وقت اس نالائق حکومت اور امپورٹڈ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، جو عوام پر مہنگائی کا بوجھ لادا گیا ہے، اس کا سارا ملبہ پھر نیوٹرلز پر گرے گا۔ لیکن یہاں خان صاحب نے نیوٹرلز کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا ایک راز کھول دیا، سب سے حساس نوعیت کا ایک نقطہ بیان کر دیا، اور اس نقطے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن میں اپنی مرضی کے بندے بٹھا کر اگلے انتخابات میں دھاندلی کروانا چاہتی ہے۔ پنجاب پولیس میں بھی بڑے پیمانے پر تبادلے ہو رہے ہیں اور ایک اور اہم تعیناتی بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں معاملات کا اندازہ ہے، مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہمارا ملک ہماری حکومت میں بالکل ٹھیک جا رہا تھا، اور ہم نے نیوٹرلز کو یہ بات بتائی بھی تھی کہ اگر ہماری حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا تو پھر اس ملک کی معیشت برباد ہو جائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے جو ہم نے، یعنی میں نے اور شوکت ترین نے نیوٹرلز کو بتایا تھا۔ دوسری جانب ایک ویڈیو بھی، بہت عجیب و غریب قسم کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اسی ویڈیو کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اسی ویڈیو کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی بنائے گئے ہیں، اور اس ویڈیو کا جو اگلا حصہ تھا اس کو ایڈٹ کیا گیا، اسی ویڈیو کے پچھلے حصے کو ایڈٹ کیا گیا، اور پھر نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اور اس امپورٹڈ حکومت کے میڈیا سیل نے اس ویڈیو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ہے، اور جب اس کا ایک ایڈیٹڈ کلپ چلایا گیا مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ شوکت ترین یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف نے ملکی تاریخ کا جو کل قرضہ ہے اس کا 76% قرضہ لیا اور اس طرح سے کوئی اعتراف جرم کر لیا۔ حالانکہ یہ پورا کلپ اگر آپ سنیں تو شوکت ترین اصل میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے 76% قرضہ لیا تھا، لیکن کووڈ کی سچویشن کے باوجود گروتھ ریٹ کو 6% پر لے گئی، اور نون لیگ نے اپنے دور میں 79% قرضہ لیا تھا، یعنی تحریک انصاف سے 3% زیادہ قرضہ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود معیشت کو دیوالیہ کر دیا۔ اور اس کلپ کے آنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر مفتاح اسماعیل کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی ان کو سیاسی تھپڑ بھی مارے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر نالائق ثابت ہوئے ہیں وزیر خزانہ کے طور پر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔